सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दिमाग हैं, ऐसा दिमाग कि जिसकी बुनियाद पर यह पूरी सनत खड़ी है। चीन ने अपनी इजारादारी कायम करने के लिए 47 अरब डॉलर की फंडिंग कर दी है। अमेरिका आज भी दुनिया की सेमीकंडक्टर की सनत के अंदर इजारादार है। हुकूमत पाकिस्तान ने तारीख साज इकदाम उठाते हुए पाकिस्तान में इंस्पायर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। सेमीकंडक्टर की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली दो धातें कॉपर और लिथियम ये पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जबकि तीसरी धात जिसको सलाइका कहा जाता है वो पंजाब KPK में वाफिर मिकदार में दरियाफ्त हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकमल सोमरो। आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और ये फैसला पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील कर सकता है। एक ऐसा फैसला है जो इन्हिसार कर रहा है जदीद टेक्नोलॉजी पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंस्पायर नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से इंडस्ट्री को डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम किया गया है और इसका बुनियादी हदफ ये है कि सेमी कंडक्टर की जो पूरी दुनिया में सालाना रेवेन्यू और बिजनेस है कमोबेश 700 अरब डॉलर का, उसमें पाकिस्तान भी अपना हिस्सा डालेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मंसूबे के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और इब्तदाई तौर पर यह हदफ मुकर्रर किया गया है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों से 9 के करीब यूनिवर्सिटियों का इंतखाब किया गया है और इन यूनिवर्सिटियों के ज़रिए से कम 7,200 ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया जाएगा और ये ह्यूमन रिसोर्स सेमी कंडक्टर के हवाले से तहकीक करेगा। सेमी कंडक्टर्स के लिए जो छोटी चिप्स बनाई जाती हैं उसके डिज़ाइन सीखेगा और फिर इस ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो लैब्स बनाई जाएंगी, जो सर्किट लैब्स बनाई जाएंगी, वहाँ पर मकामी तौर पर इन सेमी कंडक्टर्स की तैयारी भी की जाएगी। यह मनसूबा बुनियादी तौर पर वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट करार दिया है। इस हवाले से अखबारात में कवरेज भी हुई। अगर मैं आपको सिर्फ सरसरी सा दिखा दूं कि आप देखिए कि ये रोज़नामा जंग में ख़बर है, दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग है, इसमें पूरी कवरेज है कि हम मसनूई ज़हानत पर अबूर हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह दूसरी खबर लगी है कि मुल्क के पहले सेमी कंडक्टर्स प्रोग्राम का इजरा हुआ है और वही कौमें तरक्की करती हैं जो इल्म पर अबूर रखती हैं। और इसी तरह अंग्रेज़ी अखबारात में भी ये ख़बरें शाये हुई हैं, टेलीविज़न पर भी ये ख़बरें नशर हुई हैं और बुनियादी हदफ यही है कि हम अब सेमी कंडक्टर्स की इंडस्ट्री में शामिल हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने चिप डिज़ाइनिंग के हवाले से ये मंसूबा जो शुरू किया है, इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में जो मकामी तौर पर नायाब मादनी धातें हैं यानी नायाब ज़मीनी ज़खायर हैं उनकी मदद हासिल की जाएगी और हदफ ये है कि हमारे जो ज़खायर हैं हम इनको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे और जब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे तो इससे रेवेन्यू हासिल होगा, कौमी आमदन हासिल होगी, जिससे मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। और इसमें अहम बात यह है कि जो दो अहम मिनरल्स या मादनी धातें इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो कॉपर और लिथियम है और कॉपर और लिथियम पाकिस्तान के अंदर वाफिर मिकदार में मौजूद है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर और संदूक के अंदर ये मिनरल्स जो हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने यह हदफ मुकर्रर किया है कि हम इन मिनरल्स के ज़रिए से टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल करेंगे और जो 7,200 ह्यूमन रिसोर्स जिनको हुनरमंद बनाया जाएगा, जिन्हें स्किल सिखाई जाएंगी, वो इस इंडस्ट्री के लिए बुनियादी किरदार अदा करेंगे। और सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री है क्या? एक ऐसी चिप जिसकी जो अगर आप अपनी इस छोटी सी उंगली के ऊपर भी रखें तो आपके ये 1 इंच की जो ये उंगली का एक हिस्सा है, इसमें आप कम से कम 3 चिप्स रख सकते हैं। और ये इतनी छोटी चिप्स ये हैं क्या? ये इनकी डिमांड क्यों बढ़ गई है? आखिर अचानक क्यों दुनिया के अंदर एक रेयर अर्थ मिनरल्स की जंग शुरू हो गई है? ये अचानक हुआ है
اور یہ اچانک اس لیے ہوا ہے کہ مصنوعی ذہانت نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور وہی قوم مستقبل میں حکمرانی کرے گی جس قوم نے مصنوعی ذہانت پر عبور حاصل کیا ہوگا، اس میں علم حاصل کیا ہے، اس میں مہارتیں حاصل کی ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنی انڈسٹری کو کھڑا کیا ہے۔ پاکستان نے اسی سفر پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، بہت خوش آئندہ ہے، اور حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ صوبوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے اس شعبے کے اندر بھاری سرمایہ کاری کریں اور سرکاری سرپرستی کریں۔ یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، صوبوں کی جامعات میں شروع ہونا چاہیے، صوبوں میں بڑے بڑے ایسے میگا سینٹرز بنانے چاہیے جہاں پر سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ یہ گزشتہ حکومت میں پنجاب کے جو وزیر ہائر ایجوکیشن تھے راجہ یاسر ہمایوں، ان کی جانب سے ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کی گئی تھی، وہ انیشیٹو کامیاب نہیں ہو سکا، اور وہ یہی تھا کہ ہم پنجاب کے اندر پنجاب کی یونیورسٹی میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے تعلیم دیں گے اور چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنائیں گے ہر یونیورسٹی میں، اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے ہم طلباء کو سینسٹائز کریں گے، یہ کریکلم پڑھائیں گے، اور ان کو چائنا کی جو سیمی کنڈکٹر کی ایک انڈسٹری ہے جہاں پر کم از کم فوری طور پر 2 لاکھ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، ہم اس کے اندر ان کی کھپت کریں گے، اور اس طرح سے ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا۔ لیکن وہ پروجیکٹ اور منصوبہ اپنی عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اب جو حکومت پاکستان نے یہ منصوبہ باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر شروع کیا ہے، اس سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس خطے کے اندر اپنے جو معدنی وسائل اور ذخائر ہیں ان کو ٹیکنالوجی میں تبدیل کر کر ملک کی جی ڈی پی میں بھی اضافہ کرے گا، اور یہاں پر ایسی علمی اعتبار سے ترقی ممکن ہو سکے گی کہ ہم بھی مستقبل میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں اپنا نام جو ہے وہ دنیا کے اندر اونچا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے کیا؟ دنیا میں اس وقت 2 شعبوں میں جنگ ہے، اور دنیا کی جو 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک ابھرتی طاقت چین اور دوسرا امریکہ، وہ مصنوعی ذہانت کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ مسلسل کی جا رہی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ چائنا نے خاص طور پر ابھی ریسنٹلی 47 ارب ڈالر جو ہیں وہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے لیے مختص کی ہیں، اور چائنا کو صرف سیمی کنڈکٹر کی پروڈکشن اور اس کو دنیا میں سپلائی کرنے کے حوالے سے جو سالانہ آمدن ہو رہی ہے، یہ آمدن 180 ارب ڈالر کے قریب سالانہ ہے۔ یعنی کہ سیمی کنڈکٹرز اور ان چپس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ کیوں ڈیمانڈ ہے جی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق جتنی ڈیوائسز تیار ہو رہی ہیں، ان ڈیوائسز جن کو آپ الیکٹرانک ڈیوائسز بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا دماغ ہیں یہ سیمی کنڈکٹرز، اور سیمی کنڈکٹرز ہر الیکٹرک ڈیوائس کے اندر انسٹال ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ ڈیوائس کام ہی نہیں کرے گی۔ یہ صرف ایک شعبہ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت جو روبوٹس بن رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی نئی ایجاد ہو رہی ہے، اس ہر ٹیکنالوجی کے اندر، اس ہر ڈیوائس کے اندر یہ سیمی کنڈکٹرز استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے توانائی کا جب متبادل پیش ہوا، یعنی جو تیل جس کے ساتھ کاریں چلتی تھی، جس کے ساتھ انڈسٹری چلتی تھی، جس کے ساتھ جو ہے وہ وہیکلز پوری دنیا میں دوڑتی تھی سڑکوں کے اوپر، اب اس کی جگہ بیٹریاں آ گئی ہیں، اب اس کی جگہ الیکٹرک کاریں آ گئی ہیں۔ الیکٹرک کاریں نہیں چل سکتی اگر ان میں سیمی کنڈکٹر انسٹال نہ کیے جائیں، سیمی کنڈکٹرز اگر نہ لگائے جائیں، کیونکہ اسی کی بیس پر پوری الیکٹرک کار کا جو پورا نیورون کا سسٹم ہے وہ چلتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ چائنا کی جو BYD کمپنی ہے وہ تیزی سے الیکٹرک کاریں بنا رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر ان کاروں کو ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری کے اوپر اجارہ داری کس کی ہے؟ اس وقت دنیا میں سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری کے اوپر جو اجارہ داری ہے وہ امریکہ کی ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کی سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری کے اندر جو پروڈکشن کر رہا ہے سالانہ، وہ 44.8% ہے، اور یہ سب سے بڑا پورشن ہے۔ اور اس کا جو رائیولری ہے، جو حریف ہے چین، اس کی کنٹریبیوشن صرف 18.3% ہے۔ اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، جدید دفاعی صنعت کے اندر جو سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن ہے اس میں خود کفیل ہو جائے، لیکن چائنا خود کفیل ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے جو دیگر پرزے چاہیے، جو دیگر اس کے اندر استعمال ہونے والی اشیاء چاہیے، اس کو چائنا کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ چائنا ویتنام سے بھی امپورٹ کرتا ہے، وہ جاپان سے بھی امپورٹ کرتا ہے، وہ حتیٰ کہ امریکہ سے بھی امپورٹ کرتا ہے۔ ابھی
آج کی خبر ہے کہ چائنا نے امریکی کمپنیوں کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ سیمی کنڈکٹرز جو چائنا بھیجے جاتے ہیں اور چائنا میں جو خریدار ہیں، چاہے وہ چائنیز کمپنیز کیوں نہیں ہیں، ان کی ڈیٹیلز فراہم کی جائیں، اور اگر یہ کمپنیاں ڈیٹیل فراہم نہیں کریں گی، ان کو ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے کہ 37 دن کے اندر یہ کمپنیاں یہ تفصیلات فراہم کریں کتنی مالیت کے سیمی کنڈکٹرز چائنا بھیجے گئے ہیں، اور یہ صرف امریکی کمپنیز ہیں، اور کن کن افراد کو، کن کن اداروں کو یہ سیمی کنڈکٹرز سیل کیے گئے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو اس وقت چین اور امریکہ کے آپس میں ایک شدید ترین تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور تجارتی جنگ کا یہ محاذ نہیں رکنے والا، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جارحانہ سیاسی انداز اپنائے ہوئے ہیں، اور ابھی کل ہی امریکہ نے چین کے اوپر، چین کی مصنوعات امریکہ میں درآمد کرنے پر 155% ٹیرف لگا دیا ہے، اور یہ یقیناً چین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ چینی مصنوعات جو امریکہ جاتی ہیں اب اس کے اوپر 155% ٹیرف لگا دیا گیا ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں جب چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی دیگر پاورفل اپلیکیشنز جب امریکہ میں وہاں پر ایجاد ہوتی ہیں اور اس کو لانچ کیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے پر چین بھی ڈیپ سیک کے نام سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اپنی اپلیکیشنز لے کر آتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علم کے اوپر اجارہ داری ہوگی تو اس اجارہ داری کی بنیاد پر آپ دنیا میں حکمرانی کریں گے۔ امریکہ اس کے اوپر اب سے نہیں، دہائیوں سے چل رہا ہے، اور یہ دہائیاں 1970 میں شروع ہوئی تھی جب امریکہ نے جاپان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تھے سیمی کنڈکٹرز کی سپلائی کے حوالے سے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری کے اوپر ایک وقت تک جاپان حکمرانی کرتا رہا ہے، لیکن جاپان نے اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ نہیں کیا، جاپان نے اپنی مصنوعات کے اندر جدت نہیں لائی، اور جاپان جب سیمی کنڈکٹرز کے اندر نئی انوویشنز نہیں کر سکا تو جاپان کی بڑی کمپنیاں جس میں توشیبا بھی شامل تھی، وہ بھی سیمی کنڈکٹرز بناتی تھی، وہ آگے فردر فلرش نہیں کر سکیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 80-90 کی دہائی تک جو جاپان دنیا پر سیمی کنڈکٹرز کی سپلائی کے حوالے سے حکمرانی کرتا رہا، آج 2025 میں اس کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے موبائل ٹیکنالوجی کے اندر نوکیا کمپنی نے دنیا پر حکمرانی کی تھی، اور جب نوکیا نے خود کو اینڈرائڈ پر کنورٹ نہیں کیا تو نوکیا کے سی ای او نے جب کمپنی ڈیفالٹ کر گئی، بند کرنے کا اعلان کیا، تو اس میں بڑا ہی دردناک انداز میں خطاب کیا اور پوری دنیا کو ایڈریس کیا، اور چند جملوں میں انہوں نے اپنی بات ختم کر دی کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایڈمٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی بہادری اور دلیری کی بات ہے۔ اب سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں خاص طور پر جو نایاب معدنی دھاتیں ہیں، ان نایاب معدنی دھاتوں تک رسائی حاصل کرنا اس وقت دنیا کی ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان رسہ کشی بنی ہوئی ہے۔ چائنا نے پابندی لگائی ہے کہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، یہ جس مصنوعات کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ مصنوعات چائنا سے دوسرے ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہوں گی جب تک بیجنگ سے اس کی باضابطہ اجازت نہیں لی جاتی۔ اور اسی کے رد عمل میں امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے 155% ٹیرف عائد کیا۔ امریکہ جو ہے وہ مسلسل ایون پاکستان کے ساتھ بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ریئر ارتھ منرلز کی رسائی کے لیے وہ معاہدات کر رہا ہے۔ یوکرین کا ہمارے سامنے ہے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کے دوران جب امریکہ درمیان میں صلح صفائی کے لیے، سپورٹ کے لیے، یوکرین کی امداد کے لیے میدان میں اترا، تو ٹرمپ نے صرف ایک شرط عائد کی کہ ہمیں ریئر ارتھ منرل دو۔ یہ ریئر ارتھ منرل جو ہیں یہ آکسیجن ہیں آئندہ کے مستقبل کا، بالکل ویسے ہی جیسے یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو یورپ نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، بالکل ویسے ہی جب امریکہ کے اندر دفاعی صنعت نے ترقی حاصل کی تو ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے اپنی دنیا پر حکمرانی کا آغاز کیا اور پوری دنیا کو یونیپولر میں تبدیل کر دیا۔ بالکل ویسے ہی کہ جب صنعتی انقلاب آیا تو دنیا کے زرعی سماج محکوم ہو گئے،
زرعی سماج غلام بنا لیے گئے، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ بر صغیر ہو، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو، جہاں جہاں بھی زرعی سماج تھے، ٹیکنالوجی نہیں آئی، وہاں پہ صنعت نہیں پہنچی، ان کو غلام بنا لیا گیا، محکوم بنا لیا گیا۔ اب بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ توانائی کا بنیادی ماخذ مستقبل میں آئل نہیں ہے، توانائی کا بنیادی ماخذ مستقبل میں یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اس کو نہ صرف بھانپ چکی ہیں بلکہ اس پر فوکس ہو گئی ہیں کہ ہم نے اب ریئر ارتھ منرلز کا استعمال کر کے اس کو ٹیکنالوجی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ پاکستان کا یہ انیشیٹو جو کہ حکومت پاکستان نے لیا ہے، یہ قابل ستائش ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس شعبے کے اندر علوم سیکھیں، علوم حاصل کریں، مہارتیں سیکھیں، ہنر پیدا کریں، اور اس انڈسٹری کے اندر خود کو فٹ ان کرنے کی کوشش بھی کریں، جدوجہد بھی کریں۔ حکومت پر یہ فرض ہے، صوبے کی سطح پر بھی، وفاق کی سطح پر بھی، کہ ایسے تمام نوجوان جو اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو بنیادی سیڈ فنڈنگ فراہم کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس شعبے کے اندر فردر فلرش کر سکیں۔ معاملہ یہ اس لیے ایمرجنسی نوعیت کا ہے کہ ہم نے مستقبل کے اندر اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اور جن شعبوں کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا عمل دخل ہے اس پر اپنی مہارتیں پیدا نہ کی تو پاکستان ترقی کی رفتار سے بہت پیچھے چلا جائے گا، اور پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ سے زائد انسان اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ مملکت، یہ وطن معاشی طور پر پسماندہ رہے۔ یہ معاشی طور پر پسماندہ رہے گا تو بیرونی طاقتیں اپنی گندی نظریں جو ہیں وہ اس دھرتی کی طرف بار بار دوڑائیں گی، اور ہم نے اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، تحفظ فراہم کرنا ہے، تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، جدید علم، جدید ٹیکنالوجی کو سیکھیں، اپنائیں، حاصل کریں، اور ملک میں اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنی ترقی کی رفتار کو دگنی کریں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔